बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी और ये मुज़ाकरात इंतखाबी इस्लाहात पे किए जाएंगे। कल वज़ीर आज़म की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली को एक ख़त भी लिखा गया था और कल मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमाओं का, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब का और एहसन इकबाल साहब का इस पे रिएक्शन भी आ गया था। लेकिन आज स्पीकर साहब की तरफ से एक बाकायदा ख़त भी लिखा जा रहा है और एक आज ऐलान भी कर दिया गया उनकी तरफ से। तो क्या अपोजिशन जो है वो स्पीकर की तरफ से ऐलान करदा कमेटी में अपने नुमाइंदों को नामज़द करेगी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी? इस पर हम बात करेंगे अपोजिशन के रहनुमाओं से। और इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद PDM की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान दावा किया जा रहा है कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुसलसल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी इख्तलाफात कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। और जो लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफ़ों के मामले पे जो पीपल्स पार्टी का एक अहम ऐलान था कि पहले नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएँ फिर हम इस्तीफ़े उनके हवाले करेंगे, तो उस पर ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसका इजलास कर लेने दें तो वो बताएगी। तो अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज से 17 दिन के बाद यानी 4 अप्रैल को होगा। 17 दिन इंतज़ार कर लेगी PDM। इसके अलावा भी कुछ मामला हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, और जनाब इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शाजिया मरी साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, रुकन कौमी असम्बली में कराची में मौजूद हैं। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में उस्मान डार साहब मौजूद हैं, सीधे स्पीकर हाउस से हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि क्योंकि ख़त लिखा है स्पीकर साहब ने, तो पहले ज़रा उन्हीं से थोड़ी सी बात कर लें। बहुत शुक्रिया स्पीकर असद कैसर साहब, आपने हमें टाइम दिया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपका लेता। ये बताइए कि अपोजिशन के 4 अरकान कौमी असम्बली जेल में हैं और अपोजिशन की अहम जमातों की तरफ से आप पर एतमाद का इजहार नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं जी कि स्पीकर साहब तो जो हैं वो वही करते हैं जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उनको हुक्म मिलता है। आपने आज ऐलान कर दिया है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इंतखाबी इस्लाहात पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन क्या आपको यकीन है कि अपोजिशन आप पर एतमाद करती है बतौर स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करेगी? देखिए, इस वक्त तो एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब मसला क्या है, बुनियादी तौर पर एतराज इनको ये है कि ये इलेक्शन जो है ना, ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थी। इनका एतराज यही है, और सेनेट में जो भी हुआ ये सब कुछ गवर्नमेंट को भी एतराज है और अपोजिशन को भी एतराज है। तो उसका क्या तरीका हो सकता है? ये एक ही तरीका हो सकता है कि वो पार्लियामेंट में बैठे, कानून साजी करे और देखे कि कहाँ हमने जो है ना जो लेकुनास हैं कानून में, क्या शिकम है, क्या बुनियादी अमेंडमेंट्स लाने हैं। तो यही तरीका, और उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ने जो है ना बहुत दिल ओपन हार्टेडली जो है ना ये ऑफर दी है, और हम कोशिश करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर इसमें जो है ना, बल्कि तमाम पार्लिमानी पार्टी है, वो छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सेनेट में, नेशनल असेंबली में, तमाम को हम जो है ना इसमें वो करे, शरीक करे और एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाए। और कल जो भी इलेक्शन हो, जो भी जिसको मैंडेट मिले उसको सब तस्लीम करे और सब समझे कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है कि हम कानून साजी करें। कानून साजी के अलावा तो कोई तरीका नहीं है, और क्या तरीका होगा? रोड पे और उसमें तो ये नहीं होंगे मसाया। अच्छा, ये बताएं स्पीकर साहब के फर्ज करें कि अपोजिशन राजी हो जाती है, आपके साथ आके मुज़ाकरात करती है, तो फिर ये तो नहीं होगा कि वज़ीर आज़म साहब या कोई वफाकी वजीर कल को ये कह दे जी ये अपोजिशन हमसे तो NRO मांगने आई थी? देखिए, ये तो आपको पता है कि एक अच्छी शुरुआत है, और इस अच्छी शुरुआत को अपोजिशन मेरे ख्याल में इसको अवेल करे। ये इसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये तो पार्लियामान है, ये तो पार्लियामेंट तो सबका है। पार्लियामेंट तो न हुकूमत का है न जो है न सिर्फ अपोजिशन का है, ये सबका मुश्तरका पार्लियामेंट है। अब उसमें आपस में बैठना किसी की NRO का मसला तो नहीं होता। वो तो एक अपना उस हाउस के मेंबर्स हैं, उसकी एक उधर नुमाइंदगी है, उस अपनी नुमाइंदगी, और उसका काम ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसका काम ही है कि वो कानून साजी करे। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आए हम सब मिलके कानून साजी करें और इस अपने मुल्क के मुस्तकबिल के खातिर ऐसे कानून साजी करे कि कल किसी को गिला न हो इलेक्शन के बाद
کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی بہت بہت شکریہ اسپیکر اسد قیصر صاحب. رانا ثناءاللہ سے اسپیکر صاحب کی بات سنی ہے, انہوں نے اعلان بھی کیا آج کہ جی ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی اور اپوزیشن اور حکومت کے مذاکرات ہوں گے. تو آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں, سینئر رکن ہیں, یہ بتائیں کہ آپ تیار ہیں جی, آپ کی پارٹی کا کیا فیصلہ ہے, آپ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انتخابی اصلاحات پر؟ دیکھیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ذاتی طور پہ ایک اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے میرے ذاتی علم میں ہے کہ انہوں نے پہلے کوشش بھی کی کہ وہ ایک باوقار اور با اختیار اسپیکر بن کے جو ہے وہ ہاؤس کو چلائیں. لیکن اس کے بعد پھر جو مسائل ان کو درپیش ہوئے, اس وقت تو وہ بالکل بے وقت جو ہے وہ اسپیکر ہیں. کوئی ان کا حال نہیں ہے, کوئی وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اپنی میز پہ بیٹھا کاغذ بھی جو ہے نا وہ اٹھا کے اسے دائیں یا بائیں نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے ایک ایسا بے وقت آفس, خواہ وہ اسپیکر کا آفس ہو یا کوئی اور آفس ہو, اس کے ساتھ اپوزیشن کیوں بیٹھے گی اور کیوں مذاکرات کرے گی جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اسپیکر ہاؤس میں انہوں نے فیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ مذاکرات کروائے تھے, اور وہاں پہ پھر ان مذاکرات کا جس طرح سے انہوں نے مذاق اڑایا اور اس کو پھر این آر او بنا دیا. خود ہی فاروق ایچ نائک صاحب کو کہا کہ جی ہمیں ذرا بتائیں نا, یہ نیب لا کے متعلق آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے. وہ جب اس سے پوری بریفنگ لے لی تو آگے کہا کہ جناب یہ تو ہمیں این آر او جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. تو اس ماحول میں جو ہے وہ اپوزیشن, جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے, میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں باقی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے قریب ان کی رائے ہوگی کہ اسپیکر صاحب کی اس آفر کو کوئی قبول نہیں کرے گا, اور یہ بالکل بے وقت ہے, اس کے کوئی معنی نہیں ہے. چلے آپ نے تو مسترد کر دی. شازیہ مری صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ اسپیکر صاحب نے جو آج اعلان کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس میں اپنے ممبرز کو نامزد کریں, تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. بالکل جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا میں اس بات کی تائید کرتی ہوں, کیونکہ ہم 2-2.5 برسوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسمبلی کو کس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, اور بتدریج اسمبلی کا جو وقار ہے, اسمبلی کی جو سینکٹٹی ہے, اس میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور یہ کمی جو ہے وہ یقیناً کسٹوڈین کی ذمہ داری کی وجہ سے واقع ہو رہی ہے. اسپیکر کی کرسی بہت اہم ہوتی ہے. کرسی کے اوپر تو میں کوئی ریمارک نہیں کرتی, لیکن کرسی کس طریقے سے چلائی جاتی ہے یا کس طریقے سے اس ہاؤس کی پروسیڈنگز کو چلایا جاتا ہے, اس پر یقیناً میں اپنی رائے رکھنے کا حق مجھے حاصل ہے. اور جو آپ نے دیکھا ہے اسمبلی کے اندر, میں تو آپ سے اس پروگرام میں بیان بھی نہیں کر پاؤں گی ٹائم کی قلت کے باعث کہ وہاں کیا وائلیشنز ہو رہی ہیں, وہاں کس طریقے سے پروسیڈنگز کو چلایا جا رہا ہے. اگر میں صرف 2-3 چیزیں دیکھ لوں جس سے کہ اسپیکر صاحب نے جو آفر کی ہے اس کے وزن کو بھی آپ ٹٹول سکتے ہیں, کہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اکٹھا بیٹھنا چاہیے, یہ باتیں اسپیکر صاحب جب کرتے ہیں تو ہمیں اس لیے اس پر اب اعتماد نہیں ہوتا کہ کشمیر ایشو پر بھی وزیر اعظم خود تشریف نہیں لائے. کووڈ جیسے ایشو پر بھی جب سب کو بلایا جاتا ہے تو وزیر اعظم جو ہیں اس وقت ان کی ایگو سامنے آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہوں گی کہ آپ جا کے پہلے لیڈر آف ہاؤس کو لے کر آئیں. ان کو ہی اعتماد نہیں ہے اس ہاؤس کے اوپر. ہمیں تو پروسیڈنگز کس طرح چلتی ہیں اس وجہ سے اعتماد اب نہیں رہا, لیکن وزیر اعظم کو کیوں اعتماد نہیں اس ہاؤس سے جہاں سے وہ ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے, اور پھر ایک غیر آئینی اجلاس بلا کر ایک اپنے تئیں جو ہے وہ ووٹ لے کر پھر سے اعتماد کا آ گئے. تو ان کو آج بھی اس ہاؤس پہ اعتماد نہیں ہے. آپ مسترد کر رہی ہیں, تو وہ پہلے بعد میں بات کریں, ہم ڈیموکریٹس ہیں, لیکن وہ پہلے جا کے وزیر اعظم سے بات کریں ان کی اس آفر کو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اور جو کچھ اسمبلی میں 2.5 برسوں میں ہوا ہے ہم قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی عثمان ڈار صاحب, آپ تو ابھی اسپیکر صاحب کے پاس سے تشریف لے کے آ رہے ہیں, تو اسپیکر صاحب نے تو بڑا اہتمام کیا اور میرے ساتھ بھی بات کی,
اور وہ تو بڑی تیاری میں ہیں، تو لیکن یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے تو ان کی آفر مسترد کر دی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیے میر صاحب، میں تو ان کے بیانات سے یہی اندازہ لگایا کہ آج اپوزیشن کنفیوزڈ ہے. ہم نے کسی طرح کی بھی لیجسلیشن کرنی ہے، چاہے اسپیڈی جسٹس کے لیے کرنی ہے، الیکٹورل ریفارمز کے لیے کرنی ہے، آنا تو پارلیمنٹ میں ہی پڑے گا. کمیٹی میں ان کے ممبران بھی ہوں گے. یہ کہنا جی کہ شاید وہاں کوئی گڑبڑ کر لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بااختیار نہیں ہیں. اچھا، اسی اسپیکر کے ہوتے ہوئے یہ سینٹ کے الیکشن جو ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ وہاں بڑے بااختیار تھے. وہ تو بڑا ہی زبردست تھا جب یوسف رضا گیلانی جیتتے ہیں. ادھر تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اس اسپیکر کی موجودگی میں ہم سینٹ کا الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کریں گے. وہ والا اسپیکر ٹھیک ہے ان کے لیے جہاں ان کو فائدہ نظر آ رہا ہے. جب آپ اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو پر اعتماد نظر آ رہے تھے؟ بالکل، دیکھیں پر اعتماد نظر آ رہے تھے. آپ کے درجنوں ٹاک شوز نکالیں میر صاحب، اپوزیشن کیا مطالبہ کرتی رہی ہے؟ جی ریفارمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں، جی لیجسلیشن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کی طرف نہیں آ رہے ہیں. آج پوری قوم، رانا صاحب نے بتایا نا کہ جب ہم بیٹھے ان کے ساتھ مذاکرات کی میز پہ، انہوں نے فاروق نائک سے پوچھا ہاں جی پرپوز کریں کیا ہونا چاہیے، انہوں نے پرپوزلز دیں، تو آپ نے کہا یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. دیکھیں این آر او تو وہ تھا میر صاحب جو 34 سکے یہ لوگ لے کر آئے تھے فیٹف کے بل کے وقت. وہ حکومت نہیں لے کے آئی تھی، اپوزیشن لے کے آئی تھی 34 سکوں کی تبدیلی. اس سے بہتر تھا نیب بند کر دیتے ہم. جب تک ہم اپنی ذات کو مائنس نہیں کریں گے، اپنے آپ کو الگ نہیں کریں گے ان امینڈمنٹ سے، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اب تو صورتحال یہ ہے نا کہ دو بڑی اپوزیشن پارٹیز نے اسپیکر صاحب کی آفر ریجیکٹ کر دی. مجھے تو خوشی ہے، قوم آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کون لوگ ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اسی طرح میر صاحب ہم نے الیکشن سے پہلے بھی، سینٹ الیکشن سے پہلے پارلیمنٹ میں بل ٹیبل کیا، فیئر الیکشن کے لیے کیا، صاف و شفاف انتخابات کے لیے کیا. تب بھی پوری قوم نے دیکھا انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی اوبڑو آ گیا، قادر آ گیا، فلاں پیسے چل گئے، 70 کروڑ چل گیا، 35 کروڑ چل گیا. تو کون لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے؟ یہی لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں. یہی اپوزیشن ہے جو سپریم کورٹ میں ہمارے خلاف کھڑی تھی، نہیں کرنے دیں گے اوپن ہینڈ سے یا اوپن بیلٹنگ سے یہ الیکشن. آج قوم دیکھ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہو، 2023 کا الیکشن شفاف ہو، جو بھی جیتے وہ جیت کا جشن منائے، جو ہارے وہ اپنی ہار. اچھا، آپ کے پاس میں دوبارہ آتا ہوں، لیکن رانا صاحب 2-3 چیزیں ہیں وہ کیونکہ اتفاق سے آپ بھی موجود ہیں، شازیہ مری صاحبہ بھی موجود ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا ایشو ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ایشو ہے اس پہ پیپلز پارٹی اپنا امیدوار لا رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنا امیدوار لا رہی ہے، تو اس پہ اگر آپ کا جھگڑا ہوگا تو اس کا فائدہ تو حکومت کو ہوگا؟ نہیں، اس پہ کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا. یہ باقاعدہ ایک پی ڈی ایم کی میٹنگ جو ہے اس میں یہ طے ہوا تھا کہ چیئرمین کی سلاٹ کے لیے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ دی گئی تھی، اور پیپلز پارٹی کو اختیار تھا کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو، یا جس کو بھی پارٹی کی مدد کی رائے ہوتی اس کو نامزد کرتی. جے جو آئی ایف جو ہے اسے ڈپٹی چیئرمین کی سلاٹ جو ہے وہ دی گئی تھی، اور یہ باقاعدہ طے ہوا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوگا وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا. تو یہ تو ایک فیصلہ ہوا ہے. اس فیصلے کی پیپلز پارٹی بھی اسی طرح پابند ہے جس طرح سے ہم پابند ہیں. ہم نے اس سے پہلے جو دونوں فیصلے ہیں ہم نے ان کی پابندی کی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جو ہیں اس فیصلے کی جو ہے وہ پابندی کریں گی. اچھا شازیہ مری صاحبہ، میری انفارمیشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک اپلیکیشن جو سینٹ میں دی جانی ہے اس پر اپنے جو سینیٹرز ہیں اس سے دستخط کروائے جا رہے ہیں، اور کہ جی یہ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہے یہ ہمیں ملنی چاہیے. اور آج ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ شروع ہو گیا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ہونا چاہیے، اور آپ کے امیدوار یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. تو یہ اس کا لگ یہ رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے اور معاملات جو ہیں وہ اختلاف کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں میر صاحب، اختلاف کوئی نہیں ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مختلف رائے ضرور ہو سکتی ہے. کسی پروگرام میں میں بات کر رہی تھی کہ مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن فیصلے حتمی پی ڈی ایم کے فورم پہ کیونکہ ہم اکٹھے ہیں تو لہٰذا مشاورت سے ہی یہ فیصلے کیے جائیں گے. میں کیونکہ پی ٹی آئی کے ابھی ریپریزنٹیٹیو کو سن رہی تھی اور مجھے ہنسی آتی ہے کہ 2.5 سالوں سے جس قسم کی انہیں اپوزیشن ملی ہے، اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، میں آپ کو بڑے یقین سے کہہ رہی ہوں کہ بہت میچور جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں. ہر وقت یہ اپوزیشن کی جماعتیں اس حکومت کو کہتی رہیں کہ آؤ مل کے بیٹھیں
اور اس ملک کے لیے کوئی بہتر کام کرے. اگر آپ اچھا پروپوزل لائیں ہم آپ کے ساتھ، لیکن آپ اگر آئین کو وائلیٹ کریں گے، قانون کو وائلیٹ کریں گے تو ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ شازیہ مری صاحبہ میرا سوال جو ہے کرنا چاہتے ہیں، مس یوز کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں نہیں کرنے دیں. وہ آپ نہیں کرنے دیں، بالکل نہ کرنے دیں. لیکن میرا سوال تو یہ تھا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہوگا یا مسلم لیگ نون کا ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم نے طے کر لیا کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، تو پھر پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اپنی علیحدہ اپلیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی علیحدہ اپلیکیشن کا مجھے علم نہیں ہے. وہ دستخط کروا رہی ہیں، شہری رحمان صاحبہ دستخط کروا رہی ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا، وہ دستخط کروا رہی ہیں. اور میں آپ کو میرا خیال ہے کہ اگر دستخط، میں آپ کو بتا دوں ایک سیکنڈ میر صاحب، ٹیکنیکل بات اس میں، اگر دستخط کوئی سینیٹرز کریں گے بھی نا تو کہیں نام میرا خیال ہے کہیں نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کے سگنیچرز چاہیے ہوں گے. جو بھی اپوزیشن لیڈر بنے گا، میں آپ کو یہ یقین دلا سکتی ہوں کہ جو بھی اپوزیشن لیڈر بنے گا وہ پی ڈی ایم کی مشاورت کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. اسی لیے بی این پی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، انہوں نے ایک بہت مختصر سا سٹیٹمنٹ بھجوایا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بی این پی از سوللی ود دی ڈیسیژن آف پی ڈی ایم، وی کینٹ سپورٹ اینی انڈیویجول پارٹی ریگارڈنگ لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ. انہوں نے معاملہ ہی صاف کر دیا ہے. اچھا، اب ایک اور بات ہے رانا صاحب، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پہ اپنا فیصلہ کرنا ہے 4 اپریل کو. تو 4 اپریل میں تو ابھی 17 دن باقی ہیں. 17 دن تک آپ آرام سے انتظار کر لیں گے؟ نہیں، دیکھیں جو انتظار ہے وہ 17 دن بھی ہو سکتا ہے، بلکہ 27 دن بھی ہو سکتا ہے. وہ انتظار کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو استعفوں کا آپشن ہے وہ ایک ایسا آپشن ہے کہ دونوں اکثریتی جماعتیں، جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی، ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے. اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک پارٹی متفق نہیں ہوتی تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ یہ پھر تقسیم کا تاثر آئے گا اور اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. باقی اس کے علاوہ پی ڈی ایم جو ہے، پی ڈی ایم نے میں صرف جو 26 نکات طے کیے ہیں اس میں یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، لیکن اس میں 25 نکات اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تاثر دینا کہ شاید جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے نہیں، تو ایسا نہیں ہے. پی ڈی ایم بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ متحد رہ کے ہو کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے اور دیا جانا چاہیے. چلے اب اس میں پیپلز پارٹی جب فیصلہ کر کے واپس آئے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بیٹھ کے ایک سربراہی میٹنگ میں ہی بات ہوگی اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہوں گے. ابھی تو این اے 249 کراچی کا بھی فیصلہ ہونا ہے کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے گا پی ڈی ایم کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کا لڑے گا. لیکن میں جمپ لگاتا ہوں، وہ فیصلہ بھی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ہوا ہے. اچھا، کہ جس حلقے میں بائی الیکشن ہوگا وہاں پہ جنرل الیکشن میں جو پارٹی رنر اپ ہوگی ہاں اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوگا. تو وہاں پہ رنر اپ تھے شہباز شریف صاحب، وہاں رنر اپ تھے شہباز شریف صاحب، اور آپ کا خیال ہے کہ وہ سیٹ آپ کی ہے، تو پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پہ نہیں، یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے. چلے ٹھیک ہے. لیکن رانا صاحب میں این اے 75 ڈسکا پہ جمپ لگانے لگا ہوں. 249 کو بعد میں دیکھیں گے کیونکہ عثمان ڈار صاحب ہیں میرے پاس موجود ہیں. ڈار صاحب یہ ایک گیلپ پاکستان کا اور آئی پی ایس او ایس اور پلس کنسلٹنٹ کا سروے کچھ آئے ہیں این اے 75 کے لوگوں کی رائے ہے. تو ان سرویز میں ہمیں نون لیگ کی برتری نظر آ رہی ہے. پلس کنسلٹنٹ کہتی ہے 52% لوگ نون لیگ کے ساتھ ہیں، 40% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. گیلپ پاکستان کہتا ہے 36% نون لیگ کے ساتھ ہیں، 32% پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور آئی پی ایس او ایس کہتی ہے 45% نون لیگ کے ساتھ ہیں، 27% تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور اسی طرح اور بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں. تو اب اگر وہاں پہ بائی الیکشن ہوتا ہے پورے حلقے میں تو وہاں پہ تو مسلم لیگ نون کی جیت اور برتری نظر آ رہی ہے. تو آپ کیسے جیت گئے تھے وہاں؟ اگر میر صاحب آپ مجھے صرف 30 سیکنڈ اجازت دیں، میں پی ڈی ایم پہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم آج عملی طور پہ دفن ہو چکی ہے. اور رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم انتظار کریں گے، تو میرا خیال ہے رانا صاحب 2023 تک انتظار کریں گے. اس کی دیکھیں بنیادی وجہ یہ ہے، میں آپ کو قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ استعفوں کا معاملہ پیپلز پارٹی کی سی سی میں پہلے بھی جا چکا ہے. پہلے بھی ان کی سی سی ریفیوز کر چکی ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو
اب یہ دوبارہ ایسے ہی ٹائم گین کرنے کے لیے سی سی کے پاس جا رہے ہیں. وہاں سے میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں 4 اپریل کو یہ لوگ بولیں گے ہم استعفے نہیں دینے جا رہے ہیں. اور کیوں دیں گے؟ صاحب 2021 میں الیکشن ہونے ہیں, تیاری کر لیں. سن لیں رانا صاحب, سن لیں, میں آپ کا ہی فائدہ کر رہا ہوں. آپ کا وہ حال نہ ہوئے سانو نہر والے پل تے بلا کے ماہی اپی کتھے رہ گیا نا, خورے ماہی کتھے رہ گیا میر صاحب. تسی بلاؤ تو نہیں ہونا رانا صاحب, لاہور والے نہر والے پل تے کھلوتے رہ جاؤ گے تسی. رانا صاحب اگر آپ کو یہ نہر والے پل پہ بلائیں تو کیا کریں گے؟ پل دے تھلے کٹ لیں گے اسی بار. پل دے تھلے باہر کٹا گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں پولیٹیکل سوسائڈ کرے گی؟ ایک صوبے میں ان کی گورنمنٹ ہے, وفاق میں وہ بیٹھے ہیں, اگلے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں, ان کا تو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر یہ واقعی سنجیدہ ہے تو میں آج آپ کے پروگرام سے پھر مولانا فضل رحمان صاحب کو پیغام دے رہا ہوں, سب سے پہلے تو پھر وہ استعفیٰ دیں پی ڈی ایم کی سربراہی سے, صدارت سے. جس طرح ایک عبرت ناک شکست ہوئی ان کے امیدوار کو سینٹ میں, اور مہربانی فرمائی نون لیگ والوں کی وجہ سے ہوئی. ان کے 7 سینیٹرز ہیں, پوچھیں ان سے, نام پوچھیں رانا صاحب سے, ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. بتائیں آپ کے پروگرام میں یہ نہیں تو قومی اسمبلی کے نام آپ بتا دیں. ایسے ہی نہیں, قومی اسمبلی والوں کے نام آپ بتا دیں. آپ نے کیوں نہیں قومی اسمبلی والوں کے آپ بتا دیں. پکڑایا تھا ایڈوانس تو انہوں نے پکڑائے تھے, ہم نے بھی ایڈوانس نہیں پکڑایا تھا بابا, یہ ایڈوانس پکڑانے والے. اچھا میں ایک بریک لیتا ہوں اور اس کے بعد میں ڈسکا 75 کا جو اوپینین پول ہے اس پہ میں نے عثمان ڈار صاحب سے رائے ضرور لینی ہے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی عثمان ڈار صاحب, آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جو NA-75 ڈسکا میں جو ضمنی الیکشن تھا اس دن 36 پولنگ اسٹیشنوں پہ فائرنگ ہوئی. تو یہ فائرنگ اس لیے کروائی گئی تھی کہ وہاں نون لیگ کا ووٹر زیادہ ہے؟ دیکھیے میر صاحب, ٹو بی ہانیسٹ مجھے نہیں پتا کتنے پولنگ اسٹیشنز پہ کیا فائرنگ ہوئی, ان کے پاس رپورٹس ہوں گی ہے, اور یہ بھی تو نہیں کنفرم کہ آیا فائرنگ کرنے والے PTI کے تھے یا PMLN والے تھے, دونوں طرف کے تھے. لیکن آپ نے جو بریک سے پہلے مجھ سے سوال کیا اگر پورا الیکشن ہوتا ہے حلقے میں, دیکھیں میر صاحب یہ سینٹرل پنجاب بالخصوص گجرانوالہ ڈویژن یہ مسلم لیگ نون کے روایتی حلقے رہے ہیں, اور یہ بھی نشست جو ڈسکا کی ہے پچھلے 2-3 دہائیوں سے مسلم لیگ نون جیتتی آ رہی ہے, اور 2013 میں یہ 70,000 ووٹوں سے جیتے تھے شاہ صاحب, اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پھر 2018 میں 40,000 ووٹوں سے جیتے. اب یہ الیکشن بڑا کلوز, اگر آپ نے دیکھے 2-4 ہزار ووٹوں کے اوپر ہار جیت ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن اگر پاکستان تحریک انصاف ہم 2-4 ہزار 5,000 ووٹ کے اوپر جا کر اگر خدا ناخواستہ ہار بھی جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ہماری کامیابی ہے کہ ہم لیڈ کو کافی نیچے لے کے آئے ہیں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے. مجھے بظاہر لگ رہا ہے 1-2 ہیئرنگز میں جو دیکھا ہے, جو ڈیمانڈ بھی تھی ان کی 23 پولنگ اسٹیشنز کی PMLN کی, شاید سپریم کورٹ آف پاکستان صرف کہ 23 پولنگ اسٹیشنز پہ الیکشن کروانا ہے. انہوں نے باقاعدہ اخراجات بھی منگوائے ہیں پورے الیکشن کے, آفٹر آل ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے اس سارے معاملے پہ. یہاں RO صاحب نے 14 پولنگ اسٹیشنز کیے تھے, یہاں پھر پورا الیکشن ہوگا. ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں, پورا الیکشن بھی ہوگا, ڈٹ کے لڑیں گے, 23 پولنگ اسٹیشنز بھی ہوگا تب بھی لڑیں گے. لیکن اگر پورا الیکشن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ووٹر ٹرن آؤٹ اس طرح اب نہیں ہوگا, وہ لوگوں میں وہ جوش جذبہ جو ایک نارمل الیکشن ڈے پہ ہوتا ہے اس طرح شاید نہ ہو. لیکن جو بھی حلقے کے عوام کی رائے ہوگی اپنے ووٹ کی طاقت سے اس کا احترام کریں گے. اچھا رانا ثناء اللہ صاحب, اب ایک بڑا اہم سوال ہے. اب جب کہ PDM کا جو اجلاس تھا پچھلا, اس اجلاس کے بعد پوری دنیا پہ واضح ہو چکا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور JUI اور PDM کی 9 جماعتیں وہ تو ان اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا چاہتی ہیں. تو اب اگر بائی الیکشن ہوگا NA-75 ڈسکا میں اور آپ اس کو لڑنے بھی جائیں گے اور امیدوار دوبارہ کھڑا کریں گے, تو کیا ووٹر جو ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے کیا فائدہ ہے ان کو ووٹ ڈالنے کا, انہوں نے تو بعد میں استعفیٰ دے دینا ہے؟ نہیں, اگر اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں تو پھر ہم اس الیکشن کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے. PDM کے پلیٹ فارم پہ استعفوں کی جو آپشن ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مہلت مانگی ہے. یہ جو سارا کل کے اجلاس کا جو معاملہ اسے خراب کہہ لیں یا جو معاملہ جس طرح سے ہوا وہ صرف اس بات سے ہوا کہ میٹنگ میں کی جانے والی بات جو ہے وہ لائیو میڈیا سے شیئر کی گئی.
میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ بالکل اس بات پہ دعویٰ رکھتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میٹنگز میں تلخ و شیریں باتیں ہو جایا کرتی ہیں. تو اپنا آرگومنٹ ہر آدمی جو ہے وہ پیش کرتا ہے, اپنی دلیل کو ہر کوئی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہاں سے جو ہے یہ بات جو ہے یہ جگہ تو آپ کو پتہ ہے نا, کی طرف گئی, جس کا جگہ تو آپ کی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں, لیکن وہ ہم اس بات کے اوپر پوری طرح سے انشور ہیں کہ اس میں ہمارے کسی بندے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے وہ جانکاری کرنی چاہیے, اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی ہے تو اس نے نہ صرف پیپلز پارٹی کو بلکہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کے متعلق جو آج رائے قائم کی جا رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے, ورنہ میٹنگ کے اندر جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس جانا ہے, تو کسی کو کیا جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک NA-75 کا الیکشن ہے, دیکھیں میر صاحب, یہ میرے بھائی عثمان ڈار صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے, یہ جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہی حکومت کا ہے, اور ایک ایسی حکومت جو مرکز میں بھی ہو صوبے میں بھی ہو, تو اس کے لیے تو پھر جوتوں کا ہار ہے کہ وہ ہار جائے وہاں سے, اور وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہے کہ نہیں جی ہم اتنوں سے نہیں ہارے, ہم اتنوں سے ہارے. اچھا چلیں, میں اب NA-75 کی بات ہو گئی ہے, شازیہ مری صاحبہ 2000 سے ہارے ہیں. شازیہ مری صاحبہ جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا اس میں سے جو زرداری صاحب کی خبر ہے کی تقریر کی خبر کا لیک ہونا, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور یہ پیپلز پارٹی پتہ کرے کیسے ہوا ہے. آپ اس بات کو وزن دیتی ہیں؟ میر صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ جو وینیو ہے وہاں پر مختلف جماعتیں موجود تھیں, اور میں نہیں سمجھتی کہ صرف ایک جماعت اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرائی جا سکتی ہے. لیکن رانا صاحب کی اس بات پر میں اصولی طور پر میں سہمت ہوں کہ جو باتیں اندر ہوتی ہیں وہ باتیں کسی بھی جماعت یا کسی بھی جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں, کیونکہ جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے یا جس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, تو میرا نہیں کیا خیال کہ ہر بندے کو سکرین کیا جاتا ہے یا ہر بندے سے اس طرح کا سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. تو یقیناً جو اندر کی گفتگو ہے, پہلے بھی ہمیں یاد ہے کہ کچھ باتیں کالمز میں لکھی گئی تھیں, اور آپ ہی کے ادارے سے تعلق رکھنے والے جو کالم نگار ہیں انہوں نے لکھی تھیں, اور ہمیں بھی تشویش ہوئی تھی. تو یقیناً یہ بات درست ہے ان کی. لیکن جہاں تک استعفوں کی بات ہے تو میں صرف اس بات کو ایک بار اور دہراؤں آپ کے پروگرام کے اوپر کہ پرسوں سے قبل یہ نہیں کہا گیا تھا کہ استعفے ہوں گے اور پھر لانگ مارچ ہوگی. تو لانگ مارچ کو استعفوں سے جو منسلک کیا گیا وہ پہلی مرتبہ پرسوں کی میٹنگ میں تھا, اور اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC یہ ڈیسائیڈ کر چکی تھی کہ چونکہ پی ڈی ایم کے ایکشن پلان میں استعفے ایک آپشن ہے اور آخری آپشن کے طور پر ہیں, لہٰذا ہم اسے بالکل استعمال کریں گے, اور اسی وقت استعمال کریں گے جب اس حکومت کو ہم مزید ٹف ٹائم دیں اور گرانے کی پوزیشن میں ہوں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹری ٹولز کے استعمال پر اصرار کیا, اور ہم شکر گزار ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جنہوں نے ہمارے اس مشورے کو سپورٹ کیا. ہم نے 7 بائی الیکشنز لڑے, اس حکومت کو منہ کی کھانی پڑی. جن لیڈ سے جنرل الیکشن میں جیتے سے اس سے 3 گنا زیادہ لیڈوں سے ہم جیتے, پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. 3 تاریخ کو ان کی بنیادیں ہل گئی اس سلیکٹڈ حکومت کی, جب ایک نو کانفیڈنس ان کی حکومت پر آیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی کامیابی کی شکل میں. پھر سینٹ میں یہ تل ملائے, انہوں نے 7 ویلڈ ووٹ انویلڈ فراڈولنٹلی قرار دیے. تو کامیابیاں ہمیں پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب بحث یہ بھی ہونی چاہیے کہ آگے کا لائمل پارلیمنٹ میں کیا ہوگا, کہاں نو کانفیڈنس ہوگا, کہاں ان کی نیندیں ہم چلے وہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, بنیادیں ہل گئیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کی سینیٹر بننے سے بنیادیں ہل گئیں, تو وہ سب جانتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹ تھے اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی, اور پھر مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کا وعدہ کر کے پھر پی ٹی آئی کے MNA سے بھی ووٹ دلوائے گئے گیلانی صاحب کو. تو اس میں آپ یہ مانیں کہ مسلم لیگ نون کے بغیر گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینیٹر نہیں بن سکتے تھے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عثمان ڈار صاحب, کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹیلی فون پہ آصف زرداری صاحب سے بات چیت کی, آج ان کی ٹیلی فون پہ نواز شریف صاحب سے بات ہو گئی ہے.
تو آپ کو لگتا نہیں مولانا فضل الرحمان بڑے خاک سیاستدان ہیں, کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے, پی ڈی ایم کو ٹوٹنے نہیں دیں گے؟ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم دفن ہو گئی, ہو سکتا ہے آپ غلط ثابت ہو جائیں. دیکھیں شاید پی ڈی ایم ایک ہی طرح بچ سکتی ہے اگر یہ استعفوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, اور عملی طور پہ یہ ویسے بھی ختم ہو چکے ہیں. اگر آپ قوم کو ان کی ویڈیوز دکھا سکیں, تقریباً مولانا فضل الرحمان نے, بلاول نے, مریم نے, ان سب نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا جی نومبر کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی, دسمبر کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی, جنوری کے بعد تو ہوگی نہیں. اب جب یہ لوگ عوام کو اس حد تک ایکسائٹڈ ہو کر بیانات دیتے رہے ہیں, اور آج پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان آج بھی قائم دائم ہے, حکومت کھڑی ہے, کام کر رہی ہے, تو اب یہ کیا ایک نیا نعرہ لے کے آئیں گے, کیا ایک جان ڈالیں گے پی ڈی ایم, ایک مردہ پی ڈی ایم میں. اور جو بات بریک سے پہلے یہ کر رہے تھے کہ خبر لیک کس نے کی, میر صاحب یہ خبر پلاننگ کے ساتھ لیک کی گئی, اور میں سمجھتا ہوں یہ خبر لیک کی گئی جو لوگ ویڈیو لنک پہ تھے. آپ تو گھر کی بات کر رہے ہیں نا, وہاں سے خبر لیک نہیں کی گئی. خبر لیک کی گئی ہے جہاں زرداری صاحب بیٹھ کے بات کر رہے تھے, جہاں بلاول بھٹو بیٹھے تھے, اور وہ پیغام دیا گیا جہاں وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے. تو آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے لیک کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے بھی لیک کی ہے, اور دوسری طرف اگر آپ سمجھتے ہیں نون لیگ والے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس لیے انہوں نے کی, آپ جیسے فرما رہے تھے کہ یہ ایک تو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے میاں صاحب کو کھری کھری سنائی ہیں کہ میاں صاحب ان پاکستان آ جاؤ واپس. اچھا میاں صاحب اگر آپ چاہتے ہیں تحریک میں حصہ لیں تو کٹھے جیل بھی جائیں گے, ہم کبھی پاکستانی قوم کو اسٹیبلمنٹ سے نہیں لڑائیں گے. آپ نے پیپلز پارٹی پہ الزام لگا دیا. شازیہ مری صاحب اس کا جواب دے دیں. یہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی نے خبر لیک کی ہے. دیکھیں ڈار صاحب کے خواب میں چھیچڑے آ رہے ہیں. وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بیانات دے رہے ہیں وہ آج نہیں دے رہے. جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی ہے, ان کی طرف سے اسی طرح کی قیاس آرائیاں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں. میں ان کو سیریسلی نہیں لیتی. ان کو سوچنا یہ چاہیے کہ 3 مارچ کو ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں. عمران نیازی پر ان کے اپنے 16 اراکین ان کی زبانی یہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا, اور ان کو انہوں نے چور کہا, ان کو انہوں نے ملزم کہا, مجرم کہا, بلکہ لفظ مجرم استعمال ہوا وزیر اعظم کی طرف سے. ان مجرموں کو جا کے ڈھونڈیں. اچھا رانا صاحب, وہ ان کے مجرم ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے حق ادا کیا ہے عوام کا. رانا صاحب 4 اپریل کو کیا ہوگا, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ 4 اپریل کو مسلم لیگ نون جو ہے اس کو پیپلز پارٹی سے کوئی اچھی خبر ملے گی؟ صاحب 4 اپریل کو جو ہوگا وہ آپ چھوڑیں. ابھی جو بات ہوئی ہے جو ڈار صاحب نے کی ہے, آپ اس سے اندازہ کریں کہ ان کا کل کا کتنا برا حال ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیپلز پارٹی پیغام کسی جگہ دینا چاہتی تھی, ان کو یہ خطرہ ہے کہ انہیں کہیں طلاق نہ ہو جائے اور یہ بے گھر نہ ہو جائے. رانا صاحب طلاق تھانو ہو گئی ہے پی ڈی ایم سے. اصل ان کو جو ہے وہ کل کا جو ہے فکر پڑا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا نہ جو ہے وہ کام تمام ہو جائے. اجازت دیجئے, طلاق جو ہے بہت طلاق کا لفظ استعمال نہ کیا کیجئے. اللہ حافظ.